तो क़रअ यक़रअ के माने हैं खड़खड़ाना, खटखटाना, खटखट करना, खड़खड़ करना। हाँ, उससे इसमें फाइल है क़ारिउन, खड़खड़ाने वाला, खटखटाने वाला। की मुअन्नस है क़ारिअतु, खड़खड़ाने वाली, खटखटाने वाली। अल क़ारिअतु, खड़खड़ाने वाली। हाँ, ये असल में क़यामत की सिफत है। मौसूफ इसका अंडरस्टूड है, महजूफ है, उसकी सिफत है ये। क़यामत जब आएंगी तो सबके कान बजने लगेंगे, इतनी आवाज रहेंगी कि कान में खड़खड़ाहट पैदा हो जाएंगी, कान खड़खड़ खड़खड़ करेंगे। तो इसलिए क़यामत को खड़खड़ाने वाली बोलते हैं। उसके शोर की वजह से काना काम नहीं करेंगे। तो खड़खड़ाने वाली, इस सूरे में क़यामत का एक मंजर मुख्तसर तौर पर खींचा गया है। मुख्तसर में क़यामत में क्या होगा, नेक लोगों की बात भी आ गई, बुरे लोगों की बात भी आ गई। पहली सूर फूकने के वक्त क्या होगा वो भी आ गई, दूसरी सूर फूकने के बाद क्या होगा वो बात भी आ गई। तो सबसे पहले बोल रहे खड़खड़ाने वाली। मल क़ारिया, क्या है खड़खड़ाने वाली। ये एक उस्लूब है, स्टाइल है बात करने का, सामने वाले को अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए इस तरह से बात शुरू करते, इसमें अट्रैक्शन रहता। सुनने वाला गौर से सुनता, आखिर क्या तो भी बात हो रही, क्या तो भी खड़खड़ाने वाली बोल रहे। हाँ, डायरेक्ट अगर बोलते देखो यहाँ क़यामत आएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, उतनी तवज्जो नहीं देता सामने वाला। तो इस तरह से बात शुरू कर रहे हैं। एक खास अंदाज है कुरान का कि खड़खड़ाने वाली। मल क़ारिया, क्या है खड़खड़ाने वाली। वमा अदराका मल क़ारिया, तुम क्या जानो खड़खड़ाने वाली क्या है। हाँ, पहले खाली वो लफ्ज लाए, खड़खड़ाने वाली सिफत लाए। हाँ, उससे सुनने वाला थोड़ा परेशान हो जाता, क्या तो भी बोल रहे, क्या तो भी है खड़खड़ाने। फिर क्वेश्चन करे, सवाल करे, अल कारिया, क्या है खड़खड़ाने वाला। तो सुनने वाला और तवज्जो से सुनता, अरे क्या तो भी बात चल रही भाई, पूछ रहे भी उसके बारे में। फिर उसके बाद और एक सवाल कर दिए, उससे बड़ा है वो, वमा अदराका मल कारिया, क्या जानो क्या है खड़खड़ाने वाली। अब सुनने वाला और ज्यादा गौर से सुनता। उसके बाद उसका जवाब आ रहा, यौम यकूनु अन्नासु। हाँ, यौमा के माने हैं जिस दिन। इस तरह से कुरान में बहुत सारी जगह आपको यौमा मिलेगा, उसके बाद कोई फेल रहेगा। हाँ, तो उसका तर्जुमा करेंगे जिस दिन, यौमा जिस दिन। यकूनु कान यकूनु, होना। यकूनु नासु, लोग हो जाएंगे। फराश के माने हैं पतिंगे, छोटे छोटे कीड़े जो लाइट के पास आते। अब तो कम आते, बारिश के दिनों में थोड़े दिखते। पहले जमाने में चिराग जलाते थे, चिराग, तो चिराग के आसपास आते थे, मंडलाते थे, और सुबह हुई तो वो चिराग के नीचे मरे हुए रहते थे। वाला उसको परवाने बोलते, शायरी की जबान में परवाना बोलते, परवाना। आम बोलचाल में पतिंगे बोल सकते हैं। फराश, मबसूस, बस्ता यबुस्सु से इसमें मफूल है, इसका तर्जुमा है बिखरे हुए, फैले हुए। बस्ता यबुस्सु के माने हैं फैलाना, बिखेरना। इंग्लिश में स्कैटर्ड बोलते, स्कैटर्ड। जिस दिन लोग हो जाएंगे बिखरे हुए परवानों की तरह, बिखरे हुए पतंगों की तरह। यानी चिराग जब जलाते रात में, सुबह में जब उठ के देखते तो पतंगों की क्या हालत रहती। इधर उधर बिखरे पड़े रहते पूरे। क़यामत के दिन जब पहली मर्तबा सूर फूकेंगे और लोग मर जाएंगे, सब लोग जितने लोग जमीन पर हैं, तो सब की हालत ऐसी हो जाएंगी, बिखरे हुए रहेंगे।
وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. کان یکون آ گیا ہو جائیں گے. جبال جبلن کی جمع ہے پہاڑ، اور عہنن کے معنی ہے رنگین روئی. ہاں؟ رنگین کاٹن. ہاں؟ روئی. خالی روئی کے لیے قطنن آتا، قطنن. اور کلرفل روئی ہے تو اس کو عہنن بولتے ہیں. اور منفوش بولتے ہیں دھنکی ہوئی روئی. روئی دھنکتے نا، دھنکتے تو اس کے کیا بولتے سو روئی میں سے نکل نکل کے اڑ کے جاتے رہتے، باریک باریک چھوٹے چھوٹے رہتے، ہلکے ہلکے. تو وہ مراد ہے دھنکی ہوئی روئی. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. اور پہاڑ ہو جائیں گے دھنکی ہوئی رنگین روئی کی طرح. منفوش کا ترجمہ دھنکی ہوئی. روئی پہ جو ڈنڈے سے مارتے ہیں نا اس کو دھنکنا بولتے ہیں. تو دھنکی ہوئی، اور عہن کا ترجمہ رنگین روئی. دھنکی ہوئی رنگین روئی کی طرح ہو جائیں گے. یعنی قیامت کے دن پہاڑ بھی بے وزن ہو جائیں گے، کیونکہ جو گریوٹی ہے وہ ختم ہو جائے گا. جب گریوٹی ختم ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ گریوٹی کو ختم کر دیں گے تو پورے پلانٹس ٹکرائیں گے، ستارے ٹکرائیں گے. کیونکہ جو گریوٹی ہے جس کو کشش ثقل بولتے ہیں، اس کی وجہ سے آپس میں پلانٹس ٹکرا رہے نہیں. اور اس کی وجہ سے کیا ہے، زمین سے کوئی بھی چیز جاتی تو وہ واپس زمین پہ آتی، اوپر پھینکے تو نیچے آتی. کیوں؟ وہ کشش ثقل ہے. قوت ثقل بھی بولتے ہیں، کشش ثقل بھی بولتے ہیں اردو میں، اور سائنس میں گریوٹی بولتے ہیں. قیامت کے دن اس کو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، آف کر دیں گے. گریوٹی آف کرتے ہی ختم، دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ سب ٹکرانا شروع ہو جائیں گے. اور ٹکرائیں گے تو پہاڑ سے، جب زمین ٹکرائیں گی تو پہاڑ الگ ہو جائیں گے. الگ ہو جائیں گے تو اڑنے لگیں گے، کدھر بھی بھاگنے لگیں گے، سب بے وزن ہو جائیں گے قیامت کے دن. پہاڑ کی مثال قرآن میں بہت آتی، پہاڑ کو دیکھو. ہاں؟ اور قیامت کے دن پہاڑ ایسے ہو جائیں گے. تو پہاڑ کی مثال اس لیے دیتے کہ انسان اپنی آنکھوں سے جتنی بھی مخلوقات دیکھتا، ان میں سب سے ہیوی مخلوق پہاڑ ہے. سب سے اونچی بڑی. ہاں، اس کے سامنے چلے گا تو بچہ دکھتا انہیں، چوہا دکھتا. اتنے اونچے اونچے پہاڑ ہے. تو جس کو انہیں اپنے سامنے پاتا انسان، سب سے ہیوی مخلوق وہ پہاڑ ہے. پہاڑ سے بھی ہیوی مخلوق اللہ تعالیٰ بنائے، جیسے خود سورج ہے، اور دوسرے پلانٹ سے ہے. لیکن وہ اتنی دور ہے انسان کی آنکھوں سے، اتنی دور ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے دیکھتے ہیں. ان کا روب انسان کے دل پہ طاری نہیں ہوتا. مگر پہاڑ کو جب دیکھتا، پہاڑ کے قریب جاتا یا پہاڑ کے اوپر چڑھ کے نیچے جھانکتا تو اس کی ہیبت بیٹھ جاتی اس کے دل میں. اگر سمجھدار ہے تو. سمجھدار نہیں ہے تو کیا کرتا، ریلا بن نہیں کرتا. سمجھدار ہے تو ایک ہیبت بیٹھتی، اتنی بڑی مخلوق، اتنا بڑا پہاڑ، میں اس کے سامنے بچہ دکھ رہا ہوں. پھر اوپر سے جب جا کے دیکھے ہل اسٹیشنز پہ، ہاں، اور دوسرے اونچے پہاڑوں پہ چڑھ کے نیچے دیکھے، چمٹیاں دکھتے، نیچے گاڑیاں چل رہے سو، نیچے انسان، دور کے انسان تو دکھتے بھی نہیں، بڑے بڑے بساں چمٹیاں دکھتے. تو سمجھدار اگر سمجھدار رہا تو انہیں غور کرتا اس پہ، اور اس کو پہاڑ کی ہیبت اس کے دل میں بیٹھتی. تو اللہ تعالیٰ پہاڑ کا ذکر کر کے یہ بتاتے کہ انسانوں، جتنی مخلوقات ہیں میری، اس میں پہاڑ سے تم لوگ بہت متاثر ہوتے. پہاڑ کی ہیبت تمہارے دل میں بیٹھ جاتی، اس کا روب بیٹھ جاتا. لیکن قیامت میں اس کا بھی کوئی وزن نہیں رہے گا، وہ بھی بے وزن ہو جائیں گا.
روئی کے ویسا اڑتا پھریں گا ادھر سے ادھر سے ادھر. تو قیامت کا دن ایسا ہے کہ پہاڑ جیسی مخلوق بھی بے وزن ہو جائیں گی تو انسانوں کی کیا حیثیت. ہم؟ تو وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ ہو جائیں گے دھنکی ہوئی رنگین روئی کی طرح. رنگین کیوں بولے؟ کیونکہ الگ الگ کلر کے پہاڑ ہیں. خالی روئی بولتے تو وائٹ روئی ہو جاتی ہو، تو پورے پہاڑ وائٹ نہیں ہے. ہاں، جہاں پہ برف جمتی پہاڑوں پہ وہ پہاڑ وائٹ دکھتے، باقی کے پہاڑ اگر ہریالی ہے تو ہرے دکھتے، اگر سوکھے ہوئے ہے تو پیلے دکھتے. اگر ہریالی نہیں ہے، سوکھے ہوا بھی نہیں ہے، خالی پتھر ہے تو پتھروں کا کلر جیسا ہے ویسے دکھتے. کالے کلر آئے تو کالے دکھتے، سرمئی کلر ویسے دکھتے. تو الگ الگ کلروں کے پہاڑ ہے دنیا میں، اس لیے ان کو جو تشبیہ دیے وہ رنگین روئی سے دیے. الگ الگ روئی اگر کہیں پہ ہو، روئی دھنکنے والے بیٹھ کے روئی دھنک رہے ہوں، الگ الگ کلر کی روئیاں ہو، تو اس وقت وہاں پہ دیکھیے کہ دھنکنے کی وجہ سے جو روئیاں اوپر اڑ رہے، کالے پیلے لال گرین، کیسا دکھ رہا منظر. قیامت کے دن پہاڑوں کا وہی منظر رہیں گا. کوئی بھی کلر کا پہاڑ رہو سب اڑیں گا. تو یہ جب قیامت آئیں گی تب ایسا ہوگا. ہاں، پھر جب دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے تو جتنے مرے ہوئے لوگ ہیں سب دوبارہ اٹھیں گے. حساب کتاب ہوگا، محشر کا میدان لگے گا. تو اس وقت کیا ہوگا؟ تو اس وقت دو طرح کے لوگ کہیں گے. نیکیاں جن کی زیادہ ہوں گی وہ کامیاب ہو جائیں گے، برائیاں جن کی زیادہ ہوں گی وہ ناکام ہو جائیں گے. جو کامیاب ہوں گے مزے کی زندگی میں رہیں گے، جو ناکام ہو جائیں گے وہ جہنم میں چلے جائیں گے. تو کہہ رہے ہیں فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، اما مانے بہرحال. ہاں، یہ بھی ایک اسٹائل ہے عربی کا ہے. یہ عربی میں اما بہت یوز کرتے ہیں، اما بہرحال. ہاں، کوئی بات شارٹ میں بتا کے ڈیٹیل میں بتا رہے، یا ڈیٹیل میں بتا کے پھر شارٹ میں بتا رہے. ہاں، تو اس وقت اما لاتے. یا ایک بات سے دوسری بات میں لا جا رہے، پھر پہلی بات میں آ رہے تو بھی اما بہت زیادہ ہے. بہرحال تو بہرحال من ثقلت، ثقل یثقل کے معنی ہے ہیوی ہونا، وزنی ہونا. ثقیل اس سے ہی ہے. موازین میزان کی جمع ہے. میزان کے معنی ہے ترازو، اور یہاں پہ مراد ہے ترازو کا پلڑا. ترازو کا پلڑا، دو پلڑے رہتے ترازو کے، ایک طرف جو ہے سامان رکھتے، ایک طرف بٹ رکھتے. پرانے ترازو میں، آج کل تو ڈیجیٹل ہو گئے، تو پرانے ترازو میں ایک طرف سامان ایک طرف بٹ رکھتے. تو کہہ رہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کا پلہ بھاری ہوگا، یعنی جس کے ترازو میں نیکیاں زیادہ ہوں گی تو وہ پلہ بھاری ہو جائیں گا، نیکیوں کا جھک جائیں گا. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کا پلہ بھاری ہوگا تو وہ عیشتن کے معنی ہے زندگی. عاش یعیشو، عیشن و عیشتن کے معنی آتے ہیں زندگی گزارنا. اردو میں عائش کا معنی کیا ہے؟ مزے کرنا، مزے اڑانا. عائش کر لو بولتے، عائش کر لو. عربی میں عائش کا وہ معنی نہیں ہے. عربی میں عائش کا معنی ہے زندگی گزارنا، چاہے اچھی گزرو بری گزرو، ہاں آرام سے گزرو مشکل میں گزرو، وہ سب عاش یعیشو میں آ جاتا. تو عیشتن کے معنی یہاں پہ ہے زندگی. راضیہ، رضیہ یا رضا سے راضیہ، اس کا ترجمہ کرتے ہیں رضامندی والی، یعنی من پسند، جس سے انسان راضی ہو جاتا، من پسند زندگی میں ہوگا. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ من پسند زندگی میں ہوگا جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، جس کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. آخرت میں کیا ہوگا؟ من پسند زندگی میں ہوگا، یعنی وہ جیسا چاہیں گا ویسا زندگی گزارے گا.
जन्नत में रहेगा, जो चाहेगा वो होगा। वअम्मा मन खफ्फत मवाजीनुहु, बहरहाल जिसका पलड़ा हल्का होगा। खफ्फा ये सकुला का अपोजिट है। खफीफ इससे ही है, खफीफ के माने रहते हल्का। खफ्फा या खिफ्फू, हल्का होना। हाँ? खफ्फा या खफ्फू। तो मन खफ्फत मवाजीनुहु, जिसका पल्ला हल्का होगा, यानी नेकियां कम रहेंगी तो क्या होगा, हल्का ही रहेगा। व उम्मुहु हाविया, उम्मुन के माने आते हैं माँ। यहाँ पे उम्मुन के माने हैं ठिकाना। उम्मुन का एक माना ठिकाना भी रहता, ठिकाना। व उम्मुहु हाविया, हाविया ये नाम है जहन्नम की आग का। तो उसका ठिकाना हाविया होगा। वमा अदराका मा हिया, मा अदराका आ गया, इससे पहले ऊपर भी आ गया। तुम क्या जानो वो क्या है। वमा अदराका मा हिया, ये असल में हिया जो जमीर है, हुआ हुमा हुम हिया, वो वाली हिया है। उसके बाद जो हा है, इसको हाय सक्ता बोलते। हाय सक्ता माने कभी वक्फ करने के लिए या बात खत्म करने के लिए हा बढ़ाते। सेंटेंस के आखिर में कभी हा बढ़ाते। कुरान में कई जगह ये हाय सक्ता मिलेंगी, जैसे सूरह हाक्का में है हा उमुक़रऊ किताबिया। हाँ? असल में इक़रऊ किताबी है, वो मेरा नाम है अमाल पढ़ो। किताबिया में जो हा है वो हाय सकता है। तो आयत से जोड़ने के लिए भी ये लाते, इदिम जिसको इंग्लिश में बोलते हैं काफिया। हाँ? एक जैसा, आयत के खत्म पे एक जैसे अल्फाज आना ताकि पढ़ने में अच्छा लगना। हाँ? तो ये वमाहिया आय सकता, ये अल्लाह ताला की तरफ से ही है। हाँ? हिया के साथ लगाए इसको, क्योंकि इससे पहले हाविया है, उसके बाद हामिया है, तो बीच में खाली हिया बोल के रहता था, तो कैसा पढ़ते थे, वमा दरा कमा ही बोल के आ जाता था। हिया पे रुके तो ही हो जाता। तो आगे पीछे की आयतों से वो जुड़ता नहीं था पढ़ने में। हाँ? आवाज में वो खूबसूरती पैदा नहीं होती थी। इसलिए अल्लाह ताला ने क्या किया, यहाँ पे हाय सकता लगा दिया। वमा दरा कमा हिया, तुम क्या जानो वो क्या है। या वो माँ क्या, वो क्या है। क्या वो क्या है, अभी जो हाविया बोले कि हाविया ठिकाना है, तो तुमको नहीं मालूम हाविया क्या है, क्योंकि ये हाविया जहन्नम का जो नाम है, तो ये अल्लाह ताला को मालूम था। कुरान नाजिल होने से पहले किसको मालूम था, किसी को नहीं मालूम था। तो तुम क्या जानो वो क्या है। नारुन हामिया, भड़कती हुई आग है। हामिया इसमें फाइल है, ये मुअन्नस है, भड़कने वाली। हाँ? भड़कने वाली आग, भड़कती हुई आग है नारुन हामिया। वो भड़कती हुई आग है। एक बार और कर दे रहा हूँ। अलकौरिया, खड़खड़ाने वाली। मलकौरिया, क्या है खड़खड़ाने वाली। वमा अदराका मलकौरिया, आप क्या जानो खड़खड़ाने वाली क्या है। यौम यकूनुन्नासु कल फराशिल मबसूस, जिस दिन लोग हो जाएंगे बिखरे हुए परवानों की तरह। व तकूनुल जिबालु, और पहाड़ हो जाएंगे कलइहनिल मनफूश, धुनकी हुई रंगीन रुई की तरह। हो जाएंगे लास्ट में। हाँ, और पहाड़ धुनकी हुई रंगीन रुई की तरह हो जाएंगे। लास्ट में ही बोल सकते, वर्ड टू वर्ड करना चाहे तो साथ ही साथ भी बोल सकते। फअम्मा मन सकुलत मवाजीनु, तो बहरहाल जिसका पलड़ा भारी होगा, फहुवा फी ईशतिर राजिया, तो वो मनपसंद जिंदगी में होगा। वअम्मा मन खफ्फत मवाजीनु, और बहरहाल जिसका पल्ला हल्का होगा, फउम्मुहु हाविया,
تو اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا. وما ادراک ما ہی، اور تم کیا جانو وہ کیا ہے. نار حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ، گرم آگ ہے. حامیہ گرم، ہاں گرم آگ، بھڑکتی ہوئی آگ. جی چلیے یہ بھی ہو گیا اپنا. اب آتے ہیں النحو الواضح میں. جی یہ ہے آج اپنے کو جر الاسم. یہ ہاں یہ ہو گیا. جر الاسم ہے، بہت آسان سبق ہے. اسم کو جر دینا. ہاں مضارع کا پڑھا دیے، مضارع کا کیا کیا پڑھا دیے، مضارع مرفوع پڑھا دیے، منصوب پڑھا دیے، مجزوم تینوں آ گیا. پھر کانا اور اس کی بہنیں آئی، پھر انا اور اس کے بہنیں آئی. اب اسم مجرور کب رہتا وہ بتانے کے لیے یہ سبق ہے. تو پہلے مثالیں دیکھ رہے تھے، بہت آسان سبق ہے. درست اللغہ پارٹ 1 سے ہی پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں آپ لوگ. اس میں سے پہلے کچھ الفاظ آتے ہیں، کچھ حروف آتے ہیں جن کی وجہ سے اسم کے آخر میں زیر آتا ہے، اسی کو مجرور بولتے ہیں. اور جو حرف آتے ہیں ان کو جر بولتے ہیں، حرف جر. نزل المطر من السماء، بارش آسمان سے نازل ہوئی. تو اس سینٹینس میں من حرف جر ہے، سمائی مجرور ہے. سمائی جو مجرور ہے، جو زیر آیا، کیوں آیا؟ من حرف جر کی وجہ سے آیا. یأتی السمک من البحر، مچھلی سمندر سے آتی ہے. آتا یاتی آتی ہے. من البحری، بحری مجرور ہے، زیر ہے، کیوں؟ من کی وجہ سے، من حرف جر ہے. سعى الجيش الى المیدان، لشکر میدان کی طرف دوڑا. جیش کے معنی لشکر، آرمی، فوج. الى المیدانی، میدانی مجرور ہے، کیوں؟ الى کی وجہ سے، الى حرف جر ہے. سارت الماشیۃ الى الحقل، ماشیہ جانور، ہاں کھیت کی طرف چلے. جانور کھیت کی طرف چلے. مویشی بھی بولتے ہیں اردو میں، جو پالتو جانور رہتے مویشی اردو میں بولتے. تو مویشی کھیت کی طرف ہے. حقل مانے کھیت. سارت چلے. حقلی مجرور ہے، کیوں؟ الہ حرف جر ہے. ینزل الجندی عن الحصان، حصانی کے معنی ہے گھوڑا. نزل ینزل اترتا ہے، گھوڑا نہیں ہاں حصانو گھوڑا. جندیو کے معنی ہے فوجی، فوجی ہاں آرمی مین. فوجی گھوڑے سے اترتا ہے. حصانی مجرور ہے عن حرف جر کی وجہ سے. یذهب الخوف عن الطفل، خوف بچے سے جاتا ہے. تو عن الطفل، طفلی مجرور ہے عن کی وجہ سے. یطفو الخشب علی الماء، طفا یطفو کے معنی آتے ہیں پانی میں اوپر اوپر تیرنا. تو لکڑی پانی کے اوپر تیرتی ہے، اندر نہیں جاتی، اوپر اوپر تیرتی. مائی مجرور ہے، اعلی حرف جر ہے. یسقط الثمر علی الارض، پھل زمین پر گرتا ہے. ارضی مجرور ہے، اعلی حرف جر ہے، اسی لیے ارضی پہ زیر ہے. ینبح الکلب فی البستان، نبح ینبح کے معنی آتے ہیں بھونکنا. کتا بھونکتا ہے فی البستانی، باغ میں. بستانی مجرور ہے، فی حرف جر ہے، اسی لیے بستانی پہ زیر ہے.
دخل المجرم فی السجن، مجرم جیل میں داخل ہوا. تو فی السجن مجرور ہے، فی حرف جر ہے، سجنی مجرور ہے اس لیے زیر ہے. قشرت الفاکہۃ بالسکین، میں پھل چھیلا چاقو سے. قشر یقشر کے معنی آتے ہیں چھیلنا، چھلکا نکالنا، چھیل کے. میں چاقو سے پھل چھیلا. با حرف جر ہے، سکینی مجرور ہے اس لیے زیر ہے. یتقاتل الجنود بالسیوف، لشکر لڑے، جنگ کرے تلواروں سے. جندن کی جمع جنود، ہاں لشکر بہت سارے. تقاتل یتقاتل کے معنی ہیں ایک دوسرے کو مار لینا، جنگ کرنا. بالسیوفی باہر فجر ہے، سیوفی مجرور ہے. الجائزۃ للسابق، پہلے آنے والے کے لیے، فرسٹ آنے والے کے لیے کیا ہے؟ جائزہ، انعام ہے. سابق مانے سبقت کرنے والا، پہلا رینک لانے والا. تو لام حرف جر ہے اس لیے سابق مجرور ہے. اشتریت قفلا للخزانۃ، میں ایک لاک خریدا الماری کے لیے. خزانہ مانے الماری، خافظ زیر ہے. اردو میں خزانہ بولتے، عربی میں خزانہ، خافظ زیر، اور اس کے معنی ہے الماری. للخزانتی لام حرف جر ہے اس لیے خزانتی مجرور. تو بہت آسان ہے، قاعدے میں آ جاتے ہیں. کہہ رہے ہیں یجر الاسم اذا سبقہ حرف من حروف الجر الآتیہ، اسم کو جر دیا جاتا ہے جب اس سے پہلے حروف جر میں سے کوئی حرف آئے، آنے والے حروف جر میں سے کوئی حرف آئے. حروف جر کیا ہیں؟ من، الی، عن، علی، فی، با، لام. تو یہاں پہ کتنے بتا رہے؟ 1 2 3 4 5 6 7، 7 بتائے. یہ ساتوں زیادہ یوز میں ہے، ان کے علاوہ اور بھی ہیں. 17 حروف جر پڑے تھے آسان 9 میں. باؤ تاؤ کاف لام واو منزو مسخلا، ربا حاشا من ادا فی ان علا حتی الا. یہ شعر آیا تھا، یہ یاد کرو بولے تھے، آپ لوگ یاد نہیں کرے. تو ان کو حروف جر کہتے ہیں. تمرین نمبر 1 میں کیا بول رہے ہیں دیکھ لیجئے. تمرین نمبر 1 میں حروف جر نکالو بول رہے ہیں. تو یقطع النجار الخشب بالمنشار، قطع یقطع کے معنی کاٹتا ہے، نجار کے معنی بڑھئی، کارپینٹر. الخشب لکڑی، کارپینٹر لکڑی کو کاٹتا ہے. بالمنشار، منشار کے معنی ہے آری، آری جس سے لکڑی چیرتے. آری سے، ہاں باہر سے جر ہے، ٹھیک ہے. رأیت الطائر فی القفص، میں پرندے کو دیکھا پنجرے میں. فی حرف جر ہے، قفص معنی پنجرہ. یقطع القطار المسافۃ، ٹرین مسافت طے کرتی ہے قاہرہ سے اسکندریہ تک 23 گھنٹوں میں. 23 گھنٹوں میں نہیں، 3 گھنٹے اور 20 منٹ میں. 3 گھنٹے 20 منٹ. جی اس میں 3 حروف جر ہیں، من ہے، الہ ہے، فی ہے. قاہرہ اسکندریہ یہ دونوں ایجپٹ میں ہے، مصر میں ہے. قطع یقطع کے معنی کاٹنا، مسافت کے معنی ہے ڈسٹینس. ڈسٹینس کو کٹ کرتی مطلب اتنا ڈسٹینس چلتی ہے ٹرین. مسافت طے، اردو میں طے کرنا بولتے، طے، مسافت طے کرتی ہے. للبستان بابان وعلى كل باب حارس، باغ کے 2 دروازے ہیں، ہر دروازے پر ایک چوکیدار ہے. جی اس میں 2 حروف جر ہیں، لام اور علی. امتنع المریض عن الاکل، بیمار آدمی کھانے سے رک گیا. جی ان جو ہے حرف جر ہے. واصبح لا يقوى على المشي، اور ہو گیا کہ اس کو طاقت نہیں ہے چلنے کی. ایسا ہو گیا کہ اس کو چلنے کی طاقت نہیں. اعلی حرف جر، مشیون مانے چلنا، قوی یقوی طاقت ہونا. اصبح کے معنی صبح میں ہونا، اور کبھی خالی ہونا بھی رہتا،
صبح نہیں رہتی اس میں. تو یہاں پہ وہی ہے، اصبح مانے ہو گیا، یعنی ایسا ہو گیا کہ اب وہ چل بھی نہیں سک رہا. آنے والے سینٹینسز میں حرف جر لگا کر سینٹینس کو پورا کرنا ہے. یہ والی تمرین بھی کر لیتے ہیں، پھر آسان نو پڑھ لیں گے. یغوث الرجل، غاصہ یغوث کے معنی آتے ہیں غوطے لگانا، غوطے ڈائف مارنا پانی میں. تو فیل یہاں پہ آئے گا فی، آئے گا ہاں، فی المائی، آدمی پانی میں غوطے لگاتا ہے. عفونا، ہم معاف کرے. المسی، مسی مانے غلطی کرنے والا. تو عربی میں افا یافو کے بعد ان آتا. ہاں، اس سے پہلے بات آئی تھی کہ کچھ فعل ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ پیٹنٹ حرف جر رہتا، اسپیشل رہتا وہ. ہاں، وہاں پہ حرف جر کا ترجمہ نہیں دیکھتے، یہ دیکھتے کہ یہ فعل کے ساتھ اس کو لانا ہے. تو آفا یافو کے ساتھ ان کو لاتے کمپلسری، جس کو معاف کرتے اس پہ ان آتا. ہاں، ان کا ترجمہ نہیں کرتے. تو یہاں پہ عفونا عن المسیء، ہم گنہگار کو، ہم برے آدمی کو، برائی کرنے والے کو، غلطی کرنے والے کو معاف کر دیے. تو ان لائیں گے، آن ان. جی کو کا مانا کیا تھا آن سے؟ ہاں، نہیں کو تو مفعول بن رہا بلکہ بول رہے اس کو جی ان نہیں رہا. مفعول بنتا نا تو اردو میں کو لاتے، جیسے میں آپ کو مارا، ہاں میں روٹی کو کھایا، ایسا مفعول بنتا تو کو لاتے. تیسرا ہے اصغینا. اصغا یصغی، اصغان افعال کے باب سے ہے. غور سے کوئی بات سننا، غور سے کان لگا کے. اس کے ساتھ بھی ایک حرف جر خاص ہے، وہ ہے الا. جو بات بھی غور سے سنیں گے اور اس کے لیے اصغا کا اگر فعل لائیں گے تو اس کے بعد الا کمپلسری لائیں گے. تو اصغینا الی الحدیث، ہم بات کو غور سے سنیں. تو الا کا ترجمہ تک نہیں کریں گے، کی طرف یہاں پہ نہیں کریں گے، بات کی طرف سنیں، بات تک. کیونکہ الا یہ آ رہا، یہ فعل کی وجہ سے آ رہا، وہ فعل کے ساتھ خاص ہے، وہ آتا پیٹنٹ ہے اس کا. اصغینا الی الحدیث. لا تعتمد، بھروسہ مت کر اپنے علاوہ پر. تو یہاں پہ لائیں گے علا، اعتمد یعتمد کا علا لاتے، اور وہاں پہ ترجمہ پر کا ہوتا. بھروسہ مت کر علی غیر نفسک، اپنے علاوہ پر، اپنے نفس کے علاوہ پر، اپنے خود کے علاوہ پر کسی اور پر بھروسہ مت کر. اشتریت سرجن للحصان، میں زین خریدا، زین جو گھوڑے کے اوپر رکھتے بیٹھتے اس پہ پھر خریدا. کس کے لیے خریدا؟ تو یہاں پہ لام لیں گے، للحصان، لام حرف جر، گھوڑے کے لیے خریدا. ترقد الدجاجۃ، دجاجۃ مرغی، رقد یرقد کے معنی سو جاتی ہے، بیض کے معنی انڈا. تو مرغی کیا کرتی، انڈا سیکتے سیکتے اسی پہ سو جاتی. علی البیض، مرغی سو جاتی ہے انڈے پر. یلمع البرق، بجلی چمکتی ہے. کہاں چمکتی ہے؟ آسمان میں. تو یہاں پہ لائیں گے فی السماء. انتشر الناس، لوگ بکھر گئے، پھیل گئے. کہاں پھیل گئے؟ روڈ پہ. تو علی الطریق، علی لائن. عاد المسافر، مسافر واپس آیا. کہاں واپس آتا وہ؟ وطن کو واپس آیا. تو عاد یعود کے بعد الا لاتے، جہاں واپس آتے وہاں پہ الا. جیسے ذهب یذهب کے بعد الا لاتے، جہاں جاتے. تو جہاں واپس ہوتے، جہاں ریٹرن ہوتے وہاں پہ الا لاتے. عاد المسافر الی وطنہ، مسافر اپنے وطن کو واپس آ گیا. وضعت المداد، مداد کے معنی ہے انک، اور دوات کے معنی ہے انک پاٹ، انک کا ڈبہ، دوات.
मैं इनको रख दिया, इसमें रख दिया, फिर दवाती फी लाएंगे यहाँ पे, दवात में रख दिया। आगे वाली तमरीन में हर्फ जर है, मजरूर लाना है, इसको रहने देते हैं, आए नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आसान नहू पढ़ लेते हैं। आसान नहू में एराब का सबक चल रहा था अपना, एराब का सबक। दो एराब आ गया था अपना, तीसरे एराब से पढ़ना है जी। ये भी हो गया, ये चल रहा था। पहला एराब था हालत रफ़ई में पेश, हालत नसबी में जबर, हालत जर्री में जेर। ये एराब किसका आता है? तो बताए थे कि ये एराब आता है मुफरद मुनसरिफ सही का, यानी वो वर्ड जो मुफरद रहना, मुसन्ना जमा नहीं रहना, मुनसरिफ है, गैर मुनसरिफ नहीं रहना। सही का मतलब है आखिर में हरफ इल्लत नहीं रहना, आखिर में हरफ इल्लत रहा, जैसे मूसा, काजी, तो उसका एराब चेंज हो जाता। मुफरद नहीं है, मुसन्ना रहा तो मुसन्ना का एराब चेंज हो जाता। मुनसरिफ नहीं है, गैर मुनसरिफ है, तो गैर मुनसरिफ का एराब भी चेंज हो जाता, जेर नहीं आता उसको, जेर की जगह जबर आता। तो मुफरद रहना, मुनसरिफ रहना, सही रहना, या मुफरद मुनसरिफ है मानिंदे सही रहना कम से कम, यानी अगर हरफ इल्लत आखिर में है तो उससे पहले साकिन रहना, जैसे दलवुन, जबियुन, उसको मानिंदे सही बोलते। तीसरा है जमा मुकस्सर, अगर जमा है तो जमा मुजक्कर सालिम नहीं रहना, जमा मुकस्सर रहना और मुनसरिफ रहना। तो इन तीनों का एराब रफा में पेश, नसब में जबर, जर में जेर आता, यानी जैसे वो वैसा आता। रफा में पेश आना चाहिए तो पेश आता, नसब में जबर आना चाहिए तो जबर आता, जर में जेर आना चाहिए तो जेर आता। दूसरा एराब जो हम लोगों ने पढ़ा वो किसका है? तस्निया का, तस्निया मुसन्ना, मुसन्ना का एराब। और मुशाबा तस्निया लफ्जन का माने है कि तस्निया के वैसा है वो वर्ड लफ्ज में, जैसे इस्नानी, इस्नानी के माने दो, तो तस्निया के वैसा है, अलिफ नून लगा के बनाए। लेकिन ये इसनुन का मुसन्ना नहीं है, रजुलन का मुसन्ना रजुलानी है, लेकिन इसनुन का मुसन्ना इसनानी नहीं है, इसलिए इसको क्या बोल रहे? तस्निया के वैसा है ये। रियल में ये तस्निया नहीं है, क्योंकि इसका वाहिद नहीं आता। तस्निया वो रहता जिसका वाहिद आता, इसनुन नहीं आता इसनानी का। वाहिदुन आता, लेकिन वाहिदुन का वाहिदानी नहीं बनाते, वाहिदुन अलग वर्ड हो गया, इसनानी अलग वर्ड। तो जो तस्निया है, चाहे मुशाबा रहो चाहे हकीकी रहो, उनका एराब क्या है मालूम है? क्या है? रफा में अलिफ है, यानी अगर मरफू बन के आ रहा तो अलिफ लाएंगे वहां पे। जैसे देखिए मिसाल दे रहे हैं यहाँ पर, जा रजुलानी, दो आदमी आए, आने वाले कौन है? दो आदमी हैं, तो दो आदमी हो गए फाइल, फाइल रहता है मरफू, और ये है मुसन्ना तस्निया, तस्निया रफा में अलिफ के साथ आता है, इसलिए रजुलानी में अलिफ लाए। इसी तरह इसनानी, इसी तरह किलाहुमा, किलाहुमा ने वो दोनों, ये तीनों भी तस्निया है और तीनों मरफू है और तीनों में अलिफ है। राइतु रजुलैनी, मैं दो आदमियों को देखा, तो रजुलैनी हो गया मफूल, मफूल रहता है मंसूब, मंसूब को आना चाहिए जबर, लेकिन मुसन्ना अगर मंसूब बने तो उसको आती है या, नसब में या आती है, और या से पहले जबर रहता, रजुलैनी या से पहले जबर। इसी तरह इस्नैनी, राइतु इस्नैनी, राइतु किलैहिमा, ये सब क्या है? मफूल बन रहे, मंसूब बन रहे, और नसब की हालत में क्या ला रहे? या ला रहे। मररतु बिरजुलैनी,
میں دو آدمیوں کے پاس سے گزرا. رجلینی سے پہلے حرف جر ہے. رجلینی ہو گیا مجرور. مجرور ہے تو اس کا اعراب یہاں کیا آ رہا ہے؟ یا کے ساتھ آ رہا ہے. رجلانی سے رجلین کیونکہ مثنیٰ ہے، مثنیٰ کا اعراب جر میں یا کے ساتھ آتا ہے. اسی طرح بھی اثنین ہے، اسی طرح بھی کلیہما ہے. یہ تو پہلے کا پڑھا ہوا تھا. آج پڑھ لیتے ہیں جمع مذکر سالم. جمع مذکر سالم جس کو واو نون لگا کے جمع بناتے. اسی طرح مشابہ جمع لفظن، جمع مذکر سالم کے لفظوں میں مشابہ رہتے یعنی اس کے ویسی ہے. جیسے عشرون تسعون تک گنتی جو ہے اس کو بھی جمع مذکر سالم میں لے لیتے، واو نون لگے ہوا ہے اس لیے. اور مشابہ جمع مانن یعنی مانوں میں وہ جمع ہے. جیسے الو، الو کے معنی ہے والے، تو یہ بھی جمع ہے، معنی اس کے والے ہے. تو ان کا اعراب کیا آتا؟ ان کا اعراب رفع میں ان کا اعراب آتا ہے واو ما قبل مضموم، نصب اور جر میں یا ما قبل مکسور. ما قبل مضموم مانے پہلے پیش ہو، ما قبل مکسور مانے پہلے زیر ہو. تو رفع میں واو ما قبل مضموم. دیکھیے مثال، جاء مسلمون، مسلمان آئے. آنے والے کون ہیں؟ مسلمان ہیں. تو فاعل ہیں، فاعل کیا رہتا ہے؟ مرفوع رہتا ہے. تو مرفوع کو پیش آتا ہے، لیکن جمع مذکر سالم ہو تو رفع کی حالت میں واو لاتے ہیں اور اس سے پہلے پیش ہوتا ہے. مسلمون. عشرون بھی ایسے ہی ہے، 20 لوگ آئے، رفع کی حالت میں واو ہے. الو مالن، مال والے آئے. ہاں، الو کے معنی والے، اس کے بعد کوئی نہ کوئی ورڈ رہیں گا، نہیں تو خالی والے سمجھ میں نہیں آتا. مال والے آئے، اس کے بعد والا لفظ مجرور رہتا، الو کے بعد والا. مال والے آئے تو الو بھی کیا ہے؟ فاعل ہے، اس لیے واولا ہے. رأیت مسلمین، میں مسلمانوں کو دیکھا. مسلمین ہو گیا مفعول، مفعول رہتا ہے منصوب. منصوب ہے تو اعراب میں کیا چینجنگ ہو رہی؟ اس کو چینجنگ یہ ہو رہی کہ واو جا کے یا آ جا رہی ہے. اس لیے کہتے ہیں جمع مذکر سالم کو نصب کی حالت میں یا آتی ہے اور یا سے پہلے زیر رہتا. مسلمین. اسی طرح عشرین ہے، اسی طرح الی مالین ہے. مررت بمسلمین، میں مسلمانوں کے پاس سے گزرا. مسلمین سے پہلے با حرف جر ہے، با حرف جر کی وجہ سے مسلمین مجرور ہے. مجرور ہے تو اعراب میں کیا چینجنگ ہو رہی ہے؟ اعراب میں چینجنگ ہو رہی ہے کہ یا آ رہی ہے. کیوں؟ جمع مذکر سالم ہے، جمع مذکر سالم کو جر کی حالت میں یا آتی ہے. اسی طرح بیوشرین ہے، اسی طرح بیولی مالین ہے. تو یہ ہو گیا ہے جمع مذکر سالم کا اعراب. اعراب کی یہ تیسری صورت ہے. کل اعراب کی صورتیں 9 ہیں. ہاں، یہ تیسری ہے. چوتھی پانچویں صورت آسان ہے، اس کو نیکسٹ کلاس میں لے لیں گے. ہاں، یہ جمع مذکر سالم، مثنیٰ، یہ سب تمرین النحو میں بھی آ گیا، وہاں پہ مشق بھی آ گئی. یہاں پہ خالی کانسیپٹ ہے. چلیے اتنا ہی رہنے دیتے ہیں آج، پھر ملیں گے انشاءاللہ، زندگی رہی تو. السلام علیکم.